معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، بالخصوص سادات کرام، علماء ذویل احترام، حفاظ کرام اور ہماری جماعت کے بہترین مفتی، بہترین عالم حضرت علامہ مولانا مفتی سلیم مصباحی صاحب قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آغاز گفتگو سے قبل جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، اپنی عقیدت اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے، لوڑیاں دے دے کے نوری سلاتے رہے، اور جن کو کندھے پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ محترم سامعین، بڑی خوشی کی بات ہے کہ الحمدللہ غوث اعظم فاؤنڈیشن اور رضا ٹرسٹ کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی اور پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ذکر شہدائے کربلا میں الگ الگ عنوانات پر محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں۔ مجھ سے پیشتر بھی آپ نے 2-3 خطابات ملاحظہ فرمائے اور آپ محظوظ ہوئے۔ اللہ رب العزت آج کی ہماری اس محفل کو بھی اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنائیں، اور جن حضرات نے ایسی محفلوں کے انعقاد میں حصہ لیا ہے، اللہ رب العزت انہیں دارین کی سعادتوں سے اور اجر جزیل عطا فرمائیں۔ آج کے اس محفل میں مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ ہے بقائے دین میں امام علی مقام کی قربانیاں۔ دین و شریعت کی بقا اور اس کے تحفظ اور اس کی حفاظت میں امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کیا رول رہا ہے اور کیا قربانیاں رہی ہیں، اس عنوان پر مجھے گفتگو کی گزارش کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اس حوالے سے
सच्ची गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाएँ और सबसे पहले मुझे इस पर अमल की तौफीक अता फरमाएँ और इसे समझने की हम सबको तौफीक अता फरमाएँ। दीन को नुकसान पहुँचाने के हवाले से और दीन और शरीयत में तहरीफ और तब्दीली के हवाले से ये दुश्मनान इस्लाम और अंदरूनी फितना परवरों की हमेशा कोशिश रही है कि शरीयत में मुदाखलत की जाए और दीन में कुछ कमियां निकाली जाएं और उसमें तहरीफ से तब्दीली से काम लिया जाए। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब जब कोई ऐसी ज़हनियत का हामिल उठता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुकाबले में एक मर्द कलंदर को भी पैदा फरमाता है। पूरी कौम न सही लेकिन एक छोटी सी जमात ही सही उसके ख़िलाफ़ उठती है और वो दीन की बका की खातिर अपनी तरफ से जो हो सकता है वो कर गुज़रती है और दीन की हिफाजत के लिए अपना सब कुछ वो कुर्बान कर देते हैं। ये कोई नया फितना नहीं और ये फितने रुकने वाले भी नहीं। दीन को मिटाने की कोशिश और दीन में तहरीफ की कोशिश और दीन में तब्दीली की कोशिश शुरू से हो रही है, आज भी हो रही हैं, होती रहेगी। लेकिन जब तक रूए ज़मीन पर मोमिनीन मौजूद है कोई इसको कम नहीं कर सकता, न उसमें तहरीफ कर सकता है, न कोई उसमें तब्दीली कर सकता है। इसलिए कि दुश्मन अगरचे लाख कोशिश करें लेकिन जिनके दिलों में ईमान रासिख हैं और जिनके दिलों में ईमान मौजूद है वो कभी भी शरीयत के ख़िलाफ़ अमल करने के लिए तैयार नहीं होते। बल्कि हक़ तो ये है कि जानों का नजराना भी अगर पेश करना हो तो वो कर देते हैं, लेकिन शरीयत की हिफाजत ज़रूर करते हैं। आप देखें, इससे पहले भी ऐसे फितने उठते रहे, आज भी उठ रहे हैं और उठते रहेंगे। लेकिन जब जब ये फितने उठेंगे तो उन फितनों के बानियों के सर को कुचलने वाला भी कोई मर्द कलंदर पैदा होता रहेगा। ऐसा वाक़या सबसे पहले उस वक्त पेश आया कि जिस वक्त मेरे मुस्तफ़ा करीम इस दारे फ़ानी से बज़ाहिर तशरीफ़ ले गए और इस कौम की हुकूमत की दौर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में आई और जो कबाइल नए नए इस्लाम की तरफ माइल हुए थे उनकी तरफ से ये हुक्म पहुंचाया गया कि हम ज़कात अदा नहीं करेंगे, हम नमाज तो पढ़ लेंगे, हम दूसरे काम भी कर लेंगे, लेकिन हम ज़कात नहीं देंगे। गोया कि वो यूं कहते थे कि हमारे नज़दीक नमाज तो फ़र्ज़ है लेकिन ज़कात फ़र्ज़ नहीं। और ये एक ऐसा फितना था, अगर उस वक्त उसके फितनों को यानी फितना गरों को और फिर उस फितने के सर को न कुचला जाता तो फिर आगे चलकर लोग नमाज का भी इनकार कर बैठते थे। लेकिन मैंने अभी बताया, अगर कोई ऐसी तहरीफ करने वाला खड़ा भी हुआ है तो फिर उसके मुकाबले में कोई मर्द कलंदर भी उठता है। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो आप खड़े हुए और खड़े होकर आपने ऐलान जंग किया कि जो शख्स भी नमाज और ज़कात में फ़र्क करेगा मैं उसके ख़िलाफ़ जिहाद करूँगा। और फिर अगर वो मानता है तो ठीक है और अगर नहीं मानता तो फिर मैं अपनी तलवार से उसको मनवाने की कोशिश करूँगा। यहाँ तक कि दूसरे सहाबा आपके पास आए, यहाँ तक कि एक वो शख्स कि जिनके बारे में लोगों ने कहा ये तो तबीयत का बड़ा सख्त है, ये तो मिजाज का बड़ा सख्त है, वो भी उनके पास पहुँचा और अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो से वो कहने लगा कि आप उनसे जंग करेंगे जो कलमा पढ़ते हैं, आप उनसे लड़ेंगे जो नबी का कलमा भी पढ़ते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। अभी उन्होंने सिर्फ ज़कात की बात कही है और आप उनके साथ जंग के लिए तैयार है। ये जो मशवरा दिया जा रहा था और ये जो बात कही जा रही थी वो कोई और नहीं हज़रत उमर फ़ारूक है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हो ने उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक से कहा, उमर
عمر دور جاہلیت میں تو بڑی بہادری دکھاتے تھے، اور بات جب اسلام کی آئی ہے اور پھر بات مانعین زکوٰۃ کی آئی ہے اور تم وہاں نرم پڑ رہے ہو، تو وہ خود کہتے ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق یہ بات میرے سامنے بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ میرے دماغ میں اور میرے دل میں میرے رب نے یہ بات ڈال دی کہ ہاں ابو بکر صدیق جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ یہاں تک کہ ان کے جو الفاظ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ یہ تھے، اگر کوئی حضور کے دور میں اگر بکری باندھنے کے لیے رسی بھی اگر زکوٰۃ کے طور پر دیتا تھا اور اگر وہ آج منع کر رہا ہے تو ابو بکر اس کے خلاف بھی کھڑا ہوگا اور اس سے جنگ کرے گا یہاں تک کہ وہ مان جائے گا۔ اور پھر وہ الفاظ جو تاریخ میں آج بھی سنہرے حروف سے لکھے گئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ یہ ہیں کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، یعنی میرے جیتے جی لوگ اس طرح سے دین میں کمیاں نکالیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو بکر روئے زمین پر ہوں اور لوگ دین کے اندر اس طرح کی تحریفات کرنا شروع کر دیں۔ کوئی نماز کو تو تسلیم کریں، نماز کی فرضیت کی تو تسلیم کریں، اور پھر زکوٰۃ دینے کے لیے وہ منع کریں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر دنیا نے دیکھا ابو بکر صدیق نے ان کا قلعہ کما کیا اور پھر انہیں منوایا کہ ہاں جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے اب قیامت تک زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اس کے بعد کا پھر معاملہ دیکھیں، حضرت عثمان ذو النورین کا دور آیا، اس وقت بھی بلوائی اٹھے اور انہوں نے بھی فتنہ کرنا چاہا، اور اس وقت بھی پھر وہ مرد قلندر اٹھا اور انہوں نے پھر وہ فتنے کو دبایا۔ مولا کائنات کا دور آیا، اس وقت خارجی اٹھے اور انہوں نے فتنہ پھیلانا شروع کیا، یہاں تک کہ تحریفات اور دین کے نصوص پر حملہ کیا، قرآن کی آیتوں پر حملہ کیا۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا جس وقت بھی دین کے اندر کمی کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو پھر مرد قلندر اٹھا ہے اور اٹھ کر انہوں نے اس کا قلعہ کما کیا ہے۔ اسی طریقے سے پھر یہ دور آگے بڑھا تو پھر مامون کا دور آیا۔ مامون کے دور میں ایک گروہ ایسا پیدا ہوا تھا جو علماء کا گروہ تو کہا جاتا تھا، لیکن ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، حالانکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ اور پھر اس سے متاثر ہو کر مامون نے بھی یہ اعلان کروایا۔ اب معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جو یہ کہتا کہ قرآن مخلوق ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا، اور کوئی کہتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کو پکڑا جاتا، قید خانے میں ڈال دیا جاتا، اس کو مصیبتوں سے دوچار کیا جاتا۔ یہاں تک کہ اپنے وقت کے بہت بڑے امام، اور امام احمد بن حنبل اس وقت بہت بڑے امام کہے جاتے تھے، اور وہ امام ہے، آج بھی وہ ہمارے امام ہے، ایسے وقت میں لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا آپ کا کہنا کیا ہے تو آپ نے برملا یہی کہا، قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اس بات کو لے کر انہیں بھی قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن وہ ڈرتے تھوڑی ہیں، انہیں اس مصیبت کا سامنا کرنا پڑے تو وہ پیچھے ہٹنے والے تھوڑی ہیں۔ قید خانے میں ڈال دیا گیا، اسی پر بس نہیں بلکہ قید خانے میں ڈال کر ان پر کوڑے برسائے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کوڑے مارتے مارتے نوجوان تھک جاتے تھے، امام احمد بن حنبل نہیں تھکتے تھے، یہ کہتے ہوئے قرآن مخلوق نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آپ ہمیشہ یہی کہتے تھے۔ پھر آپ آگے بڑھیں، ایک وقت وہ بھی آیا کہ ہندوستان کی سرزمین پر اکبر نے ایک دین اکبری نکالا اور دین الہی قائم کیا، اور اس کے اندر کئی لوگوں کو اس نے ملوث کیا اور اس فتنے کو پھیلانا چاہا۔ تو پھر ایسے وقت میں رب قدیر نے ایک ایسا مجدد، ایک ایسا مرد قلندر شیخ احمد سرہندی کے حوالے سے پیدا فرمایا کہ جنہوں نے دین اکبری کو مٹھانے کے لیے حتی الامکان کوششیں کی، اور پھر وہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور پھر لوگوں کو بتایا یہ اصل دین نہیں ہے جو اکبر نے دیا ہے، دین اصل وہ ہے جو مصطفیٰ کریم نے عطا کیا ہے، جو دین مصطفیٰ لے کر آئے ہیں، جو شریعت مصطفیٰ کریم لے کر آئے ہیں وہی ہمارے لیے اصل ہے۔ اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے اس کا بھی قلعہ کما کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ فتنے اٹھتے
تھے، اٹھتے ہیں اور اٹھتے رہیں گے، لیکن ان فتنوں کے خلاف ایک مرد کلندر بھی ہوگا کہ جو یا تو تنہا کھڑا رہے گا یا پھر ایک جماعت لے کر اٹھے گا اور اس جماعت کے ذریعے ان کے کیلوں کو کما کرنے کی کوشش کریں گے، پھر اس دین میں کمی نہیں آنے دیں گے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہونے دیں گے، اس شریعت میں کوئی چینجنگ نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح کا ایک فتنہ 7 ہجری میں آیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور پھر ان کے بعد تخت پر یزید آ کر بیٹھا اور اس نے دین میں تحریف کرنی شروع کی، اس نے فساد پھیلانا شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کے درمیان ایک الگ انداز سے حکومت کرنی چاہی، لوگوں کو اپنی ماتحتی میں کرنا چاہا، اور پھر اس کے معاملے میں جو تھا وہ تو میرے مصطفیٰ کریم بہت پہلے بتا چکے تھے کہ 7 ہجری میں کیا ہونے والا ہے اور اس کی وجہ سے دین میں نقصان کیا ہونے والا ہے۔ لیکن جیسا میں نے بتایا کہ جس وقت بھی ایسے فتنے اٹھیں گے، مرد کلندر پیدا ہوگا جو عزیمت پر عمل کرتے ہوئے ان فتنوں کو دبائے گا، اور پھر کیا ہوگا، ان فتنے کو دبانے کے بعد پھر رہتی دنیا تک اسلام کا بول بالا ہوگا، شریعت مصطفیٰ کا بول بالا ہوگا۔ اس وقت وہاں پر اور بھی صحابہ کرام بھی موجود تھے، لیکن اس کے خلاف کھڑے ہونے والے جو پیش رہے ہیں وہ کون ہے؟ شہزادہ گل گکبا، فاطمۃ الزہرا کے لال حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے، اور پھر اپنی ساری قربانیاں پیش کر کے اس کے قلعے کو کما کیا۔ وہ جو چاہتا تھا وہ ہونے نہیں دیا، یہاں تک کہ اس کی خواہش کیا تھی کہ میں تخت پر بیٹھا ہوں، میری بیعت کی جائے، میں جو کہوں وہ مانا جائے، میں جو کہوں اس پر عمل کیا جائے۔ لیکن اس کا معاملہ کیا تھا امام کو معلوم تھا، اور کیوں نہ ہو میرے مصطفیٰ کریم کی حدیثوں نے بھی بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا ایسا ہوگا، یہاں تک کہ اس کی جھلک بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بازار میں لوگوں کے درمیان یہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں 7 ہجری سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے موت آ جائے لیکن میں 7 ہجری نہ دیکھوں اور میں بچوں کی حکومت کو نہ دیکھوں۔ پھر ان کی یہ دعا قبول ہوئی۔ یہ کون سا وقت تھا؟ یہ یزید کا وقت تھا، جس یزید کے بارے میں میرے مصطفیٰ کریم نے بہت پہلے بتا دیا تھا، اول من یبدل سنتی میں رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، سب سے پہلے میری سنت کو بدلنے والا اگر کوئی ہوگا تو وہ یزید ہوگا، بنو امیہ میں سے وہ میری سنت کو تبدیل کرے گا، میری سنت کو بدلنا چاہے گا، اور پھر وہ کام کرے گا جو بالکل شریعت کے مخالف ہے، شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا ہوگا، وہ اس طریقے سے کام کرے گا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، روایتوں میں آتا ہے وہ نمازوں کو ضائع کرنے والا تھا، وہ شراب نوشی کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، وہ شراب سے قریب بھی نہیں ہوتے تھے، بلکہ انہوں نے تو وہ برتن بھی توڑ دیے تھے کہ جن میں شراب پی جاتی تھی۔ نماز کے حوالے سے ان کا تصور یہ تھا کہ نماز تو منافق ہی نہیں پڑھتا، کافر ہی نہیں پڑھتا، لیکن جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ نماز ضرور پڑھتا ہے، وہ مسجدوں میں پہنچتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن اس کے برخلاف اس کا یہ معمول تھا، وہ نمازوں کو ضائع کرتا تھا، شریعت کے خلاف کام کرتا تھا۔ فساد اگر پھیلے تو پھیلتا رہے، لیکن وہ اس کے خلاف کوئی حکم نہیں دیتا تھا، یہ ان کا معمول تھا۔ مصطفیٰ کریم نے بھی بتایا تھا 7 ہجری ایک ایسی ہجری ہے کہ جس میں بچوں کی، چھوکروں کی حکومت ہوگی، اور اس سے آپ نے خود پناہ مانگی اور لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دلائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان کی بھی روایت موجود ہے، کعب بن عجزہ کی روایت بھی موجود ہے، جس وقت میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کعب میں تمہیں اللہ کی پناہ دیتا ہوں، جس وقت کے چھوکرے حکومت کرنے لگیں گے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ چھوکرے اور بے وقوف حکومت کریں گے؟ کہا ہاں۔ پھر معاملہ کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں جو ان کی باتوں میں آئے گا، وہ جو بولیں گے وہ جھوٹ بولیں گے، اور جو ان کی باتوں میں آ کر ان کی تصدیق کریں گے، ان کے کہے پر عمل کریں گے، فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہوگا، وہ میرے طریقے پر نہیں ہوگا، وہ مجھ سے قریب نہیں ہوگا۔ لا یرد علی حوض
حوضی، اور کل میدان قیامت میں وہ میرے حوض پر بھی نہیں آ سکے گا، اور جو اس کے خلاف کھڑا ہوگا، جو اس کی بات نہیں مانے گا، جو اس کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ کہا وہ مجھ سے ہوگا، وہ مجھ سے ہوگا، اور پھر وہ کل میدان قیامت میں وہ میرے حوض سے پیے گا بھی، تو جو اس کے قریب ہوگا وہ مجھ سے نہیں، جو اس سے دور ہوگا وہ مجھ سے ہوگا۔ گویا کہ حضور انہی کے فتنوں کے بارے میں ہمیں بتانا چاہتے ہیں، بلکہ روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ، یہ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے بیٹے ہیں، یہ کون ہیں کہ جن کو فرشتوں نے غسل دیا ان کے بیٹے ہیں، یہ بھی وہ خود کہتے ہیں کہ ما خرجنا علی یزید، ہم یزید کے خلاف اس وقت تک کھڑے نہیں ہوئے یہاں تک کہ ہم نے دیکھا حتی نرما بالحجارت من السماء، حتی خفنا ان نرما بالحجارت من السماء، یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ یزید اس قدر بد کردار ہے کہ اس کی بد کرداری کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسنے لگے۔ مجھے بتاؤ، جو شخص اس طرح سے عادتیں رکھتا ہوں، جو نمازوں کو ضائع کرتا ہوں، جس کے نزدیک شریعت کی کوئی اہمیت نہ ہو، جس کے نزدیک فساد اگر پھیلے تو پھیلتا رہے، یہ ذہنیت کا جو حامل ہوں، اب وہ شخص کھڑا ہو اور امام جیسے پاک شخص سے کہے تم میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو، مجھے بتاؤ کیا یہ کھلا چیلنج نہیں ہے؟ کیا یہ امام کو اپنے ماتحتی میں کرنے کی ہمت نہیں ہے؟ ایسے وقت میں امام علی مقام نے اس وقت کے گورنر سے کہا تھا میرے جیسا آدمی لا یبایع مثلہ، کہ وہ یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے تھے اگر حسین کی جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے تو جائے، حسین کا کنبہ لٹتا ہے لٹے، حسین کا خاندان کٹتا ہے کٹے، لیکن حسین اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہرگز نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ چیلنج ہے، بلکہ میرے نانا کی شریعت میں یہ تحریف ہے اور یہ پھر ایک تبدیلی ہے جس کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ آپ اٹھے اور پھر آپ کا جو انداز تھا اس فتنوں کو کچلنے کے حوالے سے اگر آپ کی سیرت پڑھیں تو صرف ایک طرح کی قربانی امام علی مقام نے اس دین کو بچانے کی خاطر نہیں دی ہے، اس دین کی بقا کی خاطر امام نے صرف ایک طرح کی قربانی نہیں دی، بلکہ اگر قربانیوں کے اقسام کو دیکھا جائے اور جو جو چیزوں کی قربانی ہوتی ہیں اگر وہ دیکھے تو 5 طرح کی قربانی ہمارے ذہن میں آتی ہے، اور وہ 5 چیزیں مثلا مالی قربانی، جسمانی قربانی، روحانی قربانی، جانی قربانی، اور اسی طریقے سے اپنی خواہشات نفس کی قربانی، یہ اقسام ہے قربانی کے۔ امام علی مقام کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یزید کے خلاف کھڑے ہونے کے حوالے سے امام ان 5 قسموں کی قربانی پر پورے اترتے ہیں، اور 5 قسموں کی قربانی اس وقت آپ قربان کرتے ہیں اور اپنے نانا کے دین کو بچاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر ان کی قربانیوں کو پیش کیا جائے تو قربانی 1-2 نہیں ہے یار، ان پر تو امتحان آیا تھا۔ اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت کریمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کی تھی، کیا کوئی یہ کہہ دے کہ میں ایمان لے آیا تو کیا اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کو آزمایا جائے گا، ان کو خوف سے آزمایا جائے گا، ان کو بھوک سے آزمایا جائے گا، ان کو جانوں کا نذرانہ دلا کر آزمایا جائے گا، ان کو بھوکا رکھ کر ان کو آزمایا جائے گا۔ امام نے یہ ساری قربانیاں اپنے نانا کے دین کی بقا کی خاطر میدان کربلا میں عطا کی، اور پورے سفر کو دیکھیں تو ہر قدم قدم پر قربانی کی کوئی نہ قسم ضرور پائی جاتی ہے کہ آپ اس قربانی کو پیش کر رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ میرے نانا کے دین کا تحفظ ہو، شریعت مصطفیٰ کی حفاظت ہو، اور بقائے دین کی خاطر وہ اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر ان کی سیرت میں مالی قربانی دیکھیں تو ان کا تو معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے تو اپنوں کے لیے خزانے ہی کھول رکھے تھے، جو بھی ان کے دربار میں آتا تھا خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، جو مانگتا تھا اس سے سوا عطا فرماتے تھے، بلکہ معاملہ یہ تھا کہ ایک وقت تو وہ شخص آیا اور اس نے کہا حضور بوڑھا ہوں، کمزور ہوں، اب
کمانے کے لیے طاقت نہیں ہے، اور چونکہ اب میری حالت یہ ہے کہ میں بڑا غریب ہوں، اگر کچھ آپ کے پاس ہو تو عطا کر دیں۔ اس وقت آپ کہتے ہیں سنو فی الحال گھر میں تو کچھ نہیں، لیکن ہمارا وظیفہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آ رہا تھا، انہیں پتا تھا کہ وہ راستے میں ہے، اسے ہاں جانے دو، پھر میں تمہاری مدد کرتا ہوں، تم انتظار کرو۔ یہاں تک کہ وہ شخص وہیں بیٹھا تھا اور پھر امیر معاویہ کی طرف سے آپ کا وظیفہ آیا، آپ نے اس کو لیا اور لے کر اس آنے والے کو دے دیا، اور پھر صرف دیا ہی نہیں، یہ ہے اہل بیت مصطفیٰ، یہ رسول اللہ کے گھر والے کہ جنہوں نے حضور کی گود میں پرورش پائی ہو، کہ جن کے حق میں خود اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی فکر بعد میں کرتے ہیں، مومنوں کی فکر پہلے کرتے ہیں، جو مفہوم قرآن نے بیان کیا ہو۔ اب ایسوں کے سامنے ان کی پرورش ہوئی تھی، دے تو دیتے ہیں، جاتے جاتے یہ کہتے ہیں معذرت چاہتے ہیں، اتنا ہی ہے، اگر اس سے زیادہ ہوتا تو اور عطا کر دیتے۔ مالی قربانی کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو پھر آپ نے مالی قربانی سے بھی اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا، یہ مومنوں کے غمخواری کا محل ہے، اس وقت بھی آپ نے مالی قربانی پیش کی۔ یہاں تک کہ پھر دیکھیں قربانی کی دوسری قسم جسمانی قربانی اور روحانی قربانی، اگر اس کو ساتھ لیا جائے تو پھر مدینہ منورہ سے لے کر مکہ معظمہ تک، مکہ معظمہ سے لے کر کربلا کے میدان تک اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے قدم قدم پر روحانی قربانی بھی دی ہے اور جسمانی قربانی بھی عطا کی ہے۔ روحانی قربانی کیا ہے؟ ذہنی آزمائش میں مبتلا ہونا، ایک وہ شخص کہ جس کو حضور نے چوما ہو، سید الانبیاء نے چوما ہو، ایک وہ شخص کہ جب مدینے کی گلیوں میں اگر وہ کھیل رہا ہو اور سید الانبیاء ان گلیوں سے گزر رہے ہوں تو پھر انہیں اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا دے، ایک وہ شخص کہ حضور خطبہ دے رہے ہوں، ایسے میں اگر وہ پہنچ جائے تو اس کو پکڑنے کی خاطر حضور خطبہ ترک کر دے، منبر سے اتر آئیں اور انہیں اٹھا کر اپنے پہلو میں بٹھا لے، ناز کے پالے ہوئے اگر انہیں ایسی تکلیفوں سے دوچار کیا جائے، مجھ کو بتاؤ کہ ان کو جسمانی اور روحانی تکلیف کس قدر پہنچی ہوگی۔ لیکن آپ نے یہ بھی قربانی راہ خدا میں پیش کی اور اپنے نانا کے دین کو بچانے کی بھرپور کوشش کی، یہاں تک کہ آپ کو مدینہ منورہ چھوڑنا پڑا۔ یہ پہلی قربانی ہے امام کی کہ آپ نے اپنا وہ وطن چھوڑا کہ جس وطن میں آپ پیدا ہوئے، وہاں پر پلے بڑھے، اور معاملہ تو یہ ہے جب جب کوئی مصیبت آئی یا دل نے پھر پریشان کیا تو کبھی نانا کے مزار پر، کبھی بھائی اور کبھی ماں کے مزار پر پہنچ گئے اور اپنا دکھرا سنایا، اللہ نے ان کی مصیبتوں کو دور فرما دیا۔ بھائی ایک چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ کو آتی گاؤں سے نکال دیا جائے اور کہا جائے کہ پھر اب آپ کو یہاں نہیں آنا، اور آپ کو معلوم ہے اگر میں یہاں رہوں گا تو دن کو نقصان ہوگا، مجھے نکلنا ہوگا، تو پھر آپ کو ایک طرف تو یہ کہ مجھے دین بچانے کی خاطر نکلنا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کو نکالا بھی جا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ کا وطن ہے جس وطن میں آپ کی صبحیں بھی ہوئی ہیں، آپ کی شام بھی ہوئی ہے، مجھے بتاؤ وہ وطن چھوڑنے، بلکہ اس طرح سے جانا تو بہت دور، جو 2 سال کے لیے سعودی یا پھر دوسری جگہ جاتے ہیں ذرا ان سے پوچھ لیں کہ جب گاؤں سے نکلنا ہوتا ہے تو ان پر کیا گزرتی ہے۔ امام کو تو معلوم ہے اب میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اب یہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مدینہ چھوڑنا کوئی آسان کام ہے، منافقوں کے لیے آسان ہے، عاشقوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ آج جو حج میں ہے ذرا ان سے پوچھیں آپ کے دن مدینہ منورہ میں جو گزر رہے ہیں اور جو دن پاس ہو رہے ہیں، کیا آپ اس بات سے خوش ہیں کہ آپ جلد گھر پہنچ جائیں؟ نہ، وہ روتے ہوئے کہیں گے زندگی یہی ختم ہو جائے، بلکہ یہ پروانہ مل جائے، اب تمہیں آتی نہیں جانا، اب یہی رہنا ہے، تو ہم یہی رہنے کے لیے تیار ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، در مصطفیٰ نہیں چھوٹ سکتا۔ جو چھوڑ کر آئے ہیں، میں نے تو ایک سے بات کی کہ مجھ کو بتاؤ مدینہ چھوڑ کر آئے ہو، مدینہ یاد آ رہا ہے؟ کہاں وہاں بھی رو رہا تھا، یہاں بھی رو رہا ہوں، بلکہ اب تو معاملہ یہ ہے تختے میں گنبد خضرا دیکھ رہا ہوں، تب بھی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں کہ در مصطفیٰ پر تھا، اب میں کہاں آ گیا؟ اب وہ بھی چونکہ
چونکہ ہم تو یہی کے ہیں اور یہی واپس آنا ہے. امام تو وہی بڑھے وہی پلے اور پھر آپ کو مدینہ منورہ چھوڑنا ہے. اور پھر میں یہ کہوں کہ آپ کا یہاں ایک گھرانہ ہے, اگر کوئی مصیبت پہنچے تو آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں, مدد طلب کر سکتے ہیں, اور پھر وہاں پر بہت ساری آپ کی پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں. امام کا بھی یہی معاملہ تھا. جب جب دل ستاتا تھا روضہ انور پر پہنچ جاتے تھے, کبھی ماں کی قبر پر پہنچ جاتے تھے اور اپنے دکھڑے سناتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو دور کر دیتا تھا. یہ پہلی قربانی تھی کہ امام اپنا وطن چھوڑ رہے ہیں. وطن چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ معظمہ. اگر یہاں پر بھی رہنا نصیب ہو جائے تو پھر یہ بھی زہ نصیب. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر بھی سچویشن, اس سچویشن کو میں آپ کے سامنے پیش کروں, وقت کافی گزر جائے گا کہ ہوا کیا تھا. لوگ یہ کہہ دیتے ہیں امام کیوں نکلے تھے, ان کو نکلنا نہیں چاہیے تھا. لیکن ایک ایسا شخص کہ جس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو, جنہوں نے حضور کی زبان سے اپنی ذمہ داریاں سنی ہو, مجھے بتاؤ کہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بھی کیا وہ وہاں رک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں رک سکتا. کربلا تک امام کو پہنچانے والا اگر کوئی ہے تو وہ ان کی ذمہ داری کا وہ احساس ہی ہے جو رسول اللہ نے ان کو عطا کیا تھا کہ جب جب ایسی سچویشن ہو جائے تمہیں نکلنا ہوگا, دین بچانا ہوگا, قربانی دینی ہوگی. مکہ معظمہ پہنچے. مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد اپنوں نے بھی کہا تھا رک جائیں, یہی پر رہیں, یہ حرم ہے. پھر اس کے بعد آپ کے پاس خطوط آئے. جب خطوط آئے تو آپ نے لوگوں کو دکھایا مجھ کو جانا پڑے گا, خطوط آ گئے ہیں, اب تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. لوگوں نے کہا کہ اب بھی نہ جائیں کیونکہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ باغی لوگ ہیں, ہو سکتا ہے جیسے آپ کے والد محترم کے ساتھ جو سلوک کیا وہ سلوک آپ کے ساتھ کرے. کہا کہ چونکہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے ہم بیعت چاہتے ہیں, ہمارا کوئی لیڈر نہیں ہے, ہمارا کوئی گورنر نہیں ہے, ہمارے پاس ایک ایسا شخص نہیں ہے جو ہمارا قائد ہو, جس کے جھنڈے تلے ہم یزید کے خلاف کھڑے ہو سکیں. آپ کو آنا ہوگا, ہم محبین اہل بیت ہیں, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. امام کہتے ہیں جہاں پر ایسے خطوط بار بار آتے ہو اب مجھ کو جانا چاہیے. میں اس خوف سے یہاں سے جانا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں نہ جاؤں, دین بگڑتا رہے اور کل میدان قیامت میں جب میرے مصطفیٰ کریم میرے نانا میرے روبرو ہوں اور پھر وہ مجھ سے پوچھے میری امت حسین تمہیں پکار رہی تھی اس وقت تم کہاں تھے؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ دینا چاہتے ہیں, تم اس وقت کہاں تھے, تم کیوں نہیں گئے؟ تو پھر جان جاتی ہے تو جائے, کنبا لٹتا ہے تو لوٹے, بچے شہید ہوتے ہیں تو ہو جائیں, لیکن اب حسین جائے گا. لوگوں نے کہا کہ پھر دیکھو تو صحیح, ماحول دیکھ لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر یہی معاملہ ہے تو پھر میں اپنے بھائی کو بھیج دیتا ہوں, اگر وہ دیکھ لیتا ہے ماحول بالکل سازگار ہوگا تو پھر خط لکھ لے گا. اس کے بعد تو میرے پاس یہاں رہنے کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے, اب مجھ کو جانا, وہاں جانے کے اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں, وہاں جانا پڑے گا. وہاں جا کر مجھے اپنے نانا کے دین کی حفاظت کا سامان پیدا کرنا پڑے گا. روایتوں میں آتا ہے حضرت مسلم کو بھیجا گیا, جب وہاں پر پہنچے تو یہ اللہ کا کرنا, یہ اللہ رب العزت کی مشیت تھی. وہاں پر پہنچے تو حالات سازگار تھے, انہوں نے لکھ دیا آؤ امام, لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں, میں نے تو بیعت لی ہے, 18,000 لوگوں نے یک بار کی بیعت لے لی ہے, امام آؤ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. آپ نے کاغذ بھی لکھ دیا, ادھر لینے والا نکل بھی, جانے والا نکل بھی گیا, اور ادھر پھر امام مسلم کے ساتھ جو کچھ حشر ہوا روایتوں میں آپ نے پڑھ رکھا ہے. اب جب قاصد ان کے پاس خط لے کر پہنچا تو کہا دیکھو اب تو امام میرے بھائی نے بھی کہہ دیا ہے کہ اب حالات سازگار ہے اس لیے مجھے جانا ہی پڑے گا. تو کہتے ہیں کہ آپ وہاں سے روانہ ہوئے. یہ دوسری قربانی پیش کر رہا ہوں, مکہ معظمہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے کہ جس کو لوگ پسند نہ کرتے ہو. مکہ معظمہ وہ عظیم شہر ہے کہ جس کو مصطفیٰ کریم سے بھی محبت تھی اور مصطفیٰ کریم کو اس سے محبت تھی, یہاں تک کہ ہجرت کے پہلے آپ خود کعبہ معظمہ کے سامنے جا کر کہتے ہیں اگر میری قوم میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرتی تو کعبہ میں مکہ کبھی نہ چھوڑتا, اس شہر کو جس کو امن والا شہر کہا جاتا ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں لوگ حج کی تمنا لیے ہوتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا نہیں کرتے, یہاں اس آفس میں اس آفس میں, بھئی کیوں ادھر ادھر کیوں دوڑ رہے ہوں, یار حج پر جانا نصیب ہو جائے, دعا کرنا حج پر جانا نصیب ہو جائے. امام اس وقت مکہ معظمہ چھوڑ رہے تھے جس وقت لوگ حج کے لیے آ رہے تھے. اب یہ کتنی بڑی قربانی ہے کہ
जिस शख्स, और वो भी ऐसा शख्स कि जिसने पैदल 1-2 नहीं 25 हज किए हो, ऐसा शख्स हज के वक्त पर लोग तो मक्के की तरफ आए और ये करबला की तरफ जा रहा हो शहीद होने की खातिर, नाना के दीन को बचाने की खातिर। जो फर्ज था वो तो अदा हो चुका है, नवाफिल भी हमने अदा कर लिए हैं। अब जरूरत है इस बात की कि नाना के दीन को बचाया जाए, उस दीन की हिफाजत हो, शरीयत की हिफाजत हो। आपने वहां मक्का भी छोड़ा, मक्का छोड़ दिए, उसके बाद 1-2 मंजिल पर पहुंचे तो पता चला कि मुस्लिम रदियल्लाहु ताला अन्हो को भी शहीद कर दिया गया है। अब मुझे बताओ कि वो शख्स जो वहां पर देखने के लिए गया था कि हालात साजगार है या नहीं, उसने दिखा भी कि हाँ हालात साजगार हैं, फिर अचानक खबर आए कि फिर आपका भाई शहीद कर दिया गया है और उसी काफले में उनके बेटे भी हों, उनकी बेटियां भी हों, तो अब मामला किस कदर सख्त है। ये रूहानी तकलीफ है, ये ज़हनी आजमाइश है कि इमाम के भाई को जो उनका एक सहारा था उसको शहीद कर दिया गया। यहाँ तो अभी तो कुछ भी नहीं, जब ये मामला आगे बढ़ा तो फिर मैदान करबला पहुंचने तक मंजिलों पर पड़ाव करते रहे और आपको गमगीन कर देने वाली खबरें मिलती रही, यहां तक कि आपको यह भी मालूम हो गया कि जहां मुस्लिम शहीद हुए उनके बच्चों को भी शहीद कर दिया गया है। इख्तिलाफ रिवायत के मुताबिक बच्चे भी उनके साथ गए थे, उनको भी शहीद कर दिया गया। तो फिर उसके बाद एक और तकलीफ पहुंची, उनकी रूहानी तकलीफ पहुंची, और ये रूहानी कुर्बानी भी आप पेश कर रहे हैं। आप शिकवा शिकायत नहीं करते, आप वावेला नहीं मचाते, मैं तो जा रहा हूं दिन की हिफाजत की खातिर और ए मेरे मालिक ये क्या हो रहा है। आपने शिकवा शिकायत नहीं की। जैसे आज हमें अगर कोई नुकसान पहुंच जाए तो फिर हम वावेला मचाते हैं, बारिश ज्यादा हो जाए तो वावेला, बारिश न हो तो वावेला, धंधा चल जाए तो वावेला, धंधा न चले तो वावेला। उनके यहाँ ये मामला नहीं था, जो जो तकलीफें पहुंच रही हैं बर्दाश्त कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, जहनी आजमाइश में मुब्तला हो रहे हैं। यहां तक के 14 मंजिल पार करके, यानी 13 मंजिल पार करके 14वें मंजिल पर पहुंचते हैं जिसको करबला का मैदान कहा जाता है। आपको ये मालूम है कि आपने जब काफले ने जाना और आगाज किया था जाने का, और जब काफला रवाना हुआ था वहां से लेकर करबला तक कितने किलोमीटर होते हैं? 1731 किलोमीटर। कितना? ये सफर आज के दौर में तो बड़ा आसान है। कई रिवायतों में आता है, यानी कि बताया जाता है इस हवाले से कि 8 घंटे का सफर है। अगर इसको तेज मशीनरी से अगर जाया जाए तो फिर ये 8 घंटे का सफर है। लेकिन इमाम ने जब इस सफर का आगाज किया 22 दिनों के बाद करबला के मैदान में पहुंचे थे। रास्ते में चलते हुए जाना, भूख की तकलीफ को बर्दाश्त करना, और फिर वहां रास्ते में अलग अलग जगहों से अलग अलग मैसेजेस का आना कि वहां पर ये माहौल है, वहां पर ये माहौल है। फिर हुर का आना, उनको घेरना और घेर कर उन्हें एक जगह पड़ाव डालने पर मजबूर करना, फिर उन पर पानी बंद करना, और फिर उनके पास जो कुछ था वो तो रास्ते में खत्म हो गया था। भूख का सामना भी कर रहे थे और प्यास का भी सामना कर रहे थे। यार अगर खाना न मिले तो ठीक है, लेकिन पानी मिल जाए तो पानी ही की वजह से हमें ताकत नसीब हो जाती है। लेकिन इमाम की शहादत तो देखो, भूखे और प्यासे, वो भी 3 दिन तक आपको भूखा भी रखा गया और आपको प्यासा भी रखा गया। लेकिन कोई उठकर ये बता सकता है कि उन्होंने एक बार भी ये कहा हो कि मैं तो तेरे दीन को बचाने के लिए निकला हूं, शरीयत मुस्तफा की हिफाजत के लिए निकला हूं, और मैं कौन हूं? मैं तो तेरे नबी का नवासा हूं, तो उन्होंने तो मुझसे मोहब्बतें की हैं और फिर मुझे फूल भी कहा है और मुझसे खुशबू भी आती है, वो खुद अपनी जबान से कह गए। फिर उन्होंने कभी भी ये वावेला नहीं मचाया, हर एक तकलीफ को बर्दाश्त करते रहे। और फिर तकलीफ अगर एक एक करके आए तब तो कोई भी बर्दाश्त कर ले। अभी भूख की तकलीफ, फिर प्यास की तकलीफ, उसके बाद जिस्मानी तकलीफ, रूहानी तकलीफ, अगर एक एक करके आए तो फिर कोई भी इसको बर्दाश्त कर सकता है। जैसे अगर हमारे यहाँ बच्चों का इम्तिहान होता है 10वीं का 12वीं का, तो एक पेपर, उसके बाद 2 दिन का गैप, फिर तीसरा पेपर, दूसरा पेपर, फिर 2 दिन का गैप, फिर तीसरा पेपर, यही होता है ना, ये इम्तिहान है। लेकिन उस इम्तिहान में इतनी छूट होती है कि बंदा आराम से तैयारी कर सकता है। लेकिन अगर कभी 2 पेपर एक साथ आ जाए
تو پھر دیکھیں ماں باپ بھی پریشان، وہ بچہ بھی پریشان. ابھی تو صرف 2 پیپر آئے ہیں. امام آپ کی شہادت پر قربان. آپ جب میدان کربلا پہنچے تو ایک نہیں نہ جانے کتنی آزمائشیں پہنچ چکی تھی، اور آپ ایک ایک کر کے ہر ایک آزمائش سے گزر رہے تھے اور امتحان دے رہے تھے، اور اپنی قربانیاں پیش کر رہے تھے. قربانیاں پیش کی. آپ کی سب سے بڑی قربانی ہے وہ روحانی قربانی کہ آپ میدان کربلا میں موجود ہے، پانی بند ہے، بھوکے بھی ہیں، عبادت تو کر رہے ہیں، لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں، لیکن 10ویں محرم کا دن ہے. پھر وہ قیامت نما ایک دن برپا ہوا کہ جس دن آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے پیاروں کو قتل کیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ لاشیں اٹھا کر لا رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کے دوست احباب جو آپ کے ساتھ آئے تھے، صحابہ کے بیٹے جو آپ کے ساتھ تھے، جو وہاں پر پہنچے تھے، انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور یہ کوئی معمولی نہیں تھے. دوسری تقریر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کون لوگ تھے اور کس لیے آئے تھے، اور انہوں نے امام کی خاطر اور مصطفیٰ کریم کے دین کی خاطر انہوں نے کس قدر ہمت اور حوصلے سے کام لیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے تو ان کے دوست و احباب شہید ہوئے، پھر اس کے بعد ہاشمی جوانوں کی باری آئی، اور پھر اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر کے لادلوں کی باری آئی. اب وہ بھی کہ بڑے نہیں تھے کہ جو کسی میدان میں پہنچے ہوں اور انہوں نے مشق کر رکھی ہوں. علی اکبر، قاسم، اور پھر ان سے بھی چھوٹے حضرت علی اصغر، کہ ان کی قربانیاں انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی. علی اکبر آپ کو شہید کیا گیا. کون علی اکبر؟ جو ہم شبیہ مصطفیٰ ہے، میرے مصطفیٰ کریم کے نواسے ہیں اور ہم شبیہ مصطفیٰ ہے. بلکہ بتایا جاتا ہے کہ ان کا چہرہ حضور کے چہرے سے ملتا جلتا تھا. اگر لوگوں کو حضور کے دیدار کی خواہش ہوتی تو وہ اس وقت ان کا چہرہ دیکھ لیتے تھے، یہاں تک کہ وہ ان کا چہرہ دیکھ کر رسول اللہ کی یاد میں مشغول ہو جایا کرتے. اس علی اکبر کو میدان کربلا میں باپ کے سامنے شہید کیا گیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ، اگر آپ کے بیٹے کو بڑے بازار میں یا میدان میں کوئی مارنا تو دور ہے، اگر کوئی اپنی زبان سے بولے، کیا ہم اسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہرگز اس کو برداشت نہیں کر پاتے، اور پھر ہم لڑنے اور جھگڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہمارا بیٹا صحیح ہو یا نہ ہو، وہ حق پر ہو یا نہ ہو، اگرچہ اس نے غلط کام ہی کیوں نہیں کیا ہو، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے یا رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے، حالانکہ یہ غلط ہے کہ جو حق پر نہیں ہے، جو خلاف حق ہے، ہم اس کی طرفداری کریں، یہ درست نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک محبت ہے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر بدلے کی بات آتی ہے، پھر لڑائیاں چلتی ہیں جو نسلوں تک چلتی ہیں. ایک بیٹے کو بڑے بازار میں ایک چاٹا مار دیا تو ہم اتنے گرم ہو گئے. وہاں امام علی مقام اپنے ہی ہاتھوں سے کبھی بیٹے کا لاشا لا رہے ہیں، کبھی بھتیجے کا لاشا لا رہے ہیں. اور یہ تو بڑے تھے. اونو محمد جو آپ کے بھانجے تھے، جو آپ کے ساتھ آئے تھے، آپ کی بہن کے بیٹے تھے، آپ کے بھانجے تھے، وہ بھی شہید ہوئے. جس وقت کہ وہ میدان کربلا کے لیے نکل رہے تھے، اس وقت کی جو منظر کشی اگر آپ روایتوں کی روشنی میں پڑھو تو پتہ چلے کہ اللہ اللہ، ان بچوں کو کس نے حوصلہ دیا کہ ہمیں نانا کے دین کی حفاظت کرنی ہے، شریعت مصطفیٰ کو بچانا ہے، بقائے دین کی خاطر سے پہلے ہمیں قربان ہونا ہے. تیار ہو کر آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ماما ہمیں بھی جانا ہے میدان کربلا میں. کون ایسا ماما ہوگا جو اپنے بھانجوں کو اپنی ہی آنکھوں کے سامنے قربان ہونے کے لیے میدان میں بھیج دے، لیکن اصرار کے بعد اور اپنی بہن کے کہے جانے کے بعد. اور پھر یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہاں پر یہ قربانی یک طرفی نہیں تھی، بلکہ اگر اونو محمد راضی ہوتے تو ایسا نہ تھا کہ ماں نہ کہتی، یا پھر علی اصغر راضی ہوتے یا علی اکبر راضی ہوتے تو ماں منع کرتی. نہ، وہاں تو منظر یہ ہے، باپ بھی چاہتا ہے دین کی خاطر قربان ہو، قربان ہونے والا بھی چاہتا ہے کہ دین کی خاطر قربان ہو جائے، ماں بھی تیار کرتی ہے اور راضی ہو کر دین کی خاطر قربان کرنے کے لیے انہیں میدان کارزار میں بھیجنے کے لیے تیار ہے. باپ بھی راضی، ماں بھی راضی، اور وہ بھانجے، وہ بیٹے
بھی راضی صرف اس لیے تاکہ مصطفیٰ کریم کا دین بچ جائے۔ دونوں بھانجے تیار ہو کر جب آتے ہیں تو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ پہلے جائیں اور ہماری نظروں کے سامنے شہید ہو جائے، ماما اجازت دیں ہم پہلے جائیں گے اور ان سے لڑیں گے۔ یہ تو تھے چھوٹے چھوٹے بچے، لیکن علی کے گھر والے تھے، حوصلہ تو تھا، ہمت تو تھی، جذبہ تو تھا۔ وہاں پہنچ کر جب اصرار کیا تو انہیں اجازت ملی، لیکن گئے اور پھر وہیں پر شہید کر دیے گئے۔ اور پھر وہ ماما ہے جو ان کو اٹھا کر میدان کارزار سے خیمے کی طرف لا رہے ہیں۔ کیا کوئی چھوٹی موٹی تکلیف ہے؟ یہ روحانی تکلیف ہے، لیکن اس روحانی تکلیف کو بھی برداشت کر رہے ہیں امام، اور یہ قربانی بھی آپ پیش کر رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ مصطفیٰ کریم کی شریعت بچ جائے، محفوظ ہو جائے، اس کی حفاظت ہو، اس کا تحفظ ہو۔ اور پھر اخیر میں کیا ہے؟ جانی قربانی، خواہشات نفس کی قربانی۔ اگر اس حوالے سے بھی اگر ہم ان کو دیکھیں تو امام اس میں بھی اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹاتے ہیں، اپنی جانی قربانی بھی پیش کرتے ہیں اور اپنی خواہشات نفس کی قربانی بھی پیش کر دیتے ہیں۔ کون شخص ہے جو یہ چاہتا ہو کہ وہ بھوکا رہے؟ اور پھر وہ شخص کے جن کا رب کی بارگاہ میں بڑا مقام، اگر زمین کو اگر ٹھوکر مارے تو زمین سونا اگل دے۔ ایک ایسا صاحب کرامت شخص لیکن بھوکا رہنا پسند کرتا ہے، لیکن یزیدیوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، ہاتھ نہیں پھیلاتا کہ لاؤ میں اتنی تکلیف برداشت کروں، اس سے بہتر ہے یزید کی کہا مان لوں اور پھر میں اپنے طور پر زندگی گزاروں۔ یہ ان کا پیغام بھی نہیں تھا اور یہ ان کا شیوا بھی نہیں تھا۔ بھوکا رہنا پسند کیا، پانی بغیر رہنا پسند کیا، لیکن آپ نے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ اور جب جان کا نذرانہ پیش کرنا ہوا تو آپ اخیر میں میدان کارزار میں پہنچے، اور میدان کارزار میں پہنچ کر اسی نانا کے دن کی خاطر آپ خود جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ اور یہ شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں، اگر آپ اس کی روداد پڑھیں، اتنے دین ہیں، آپ کو کبھی سننا تو ملے گا کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی تھی۔ جب پڑھتے ہیں تو دل بھی روتا ہے اور آنکھیں بھی روتی ہیں کہ صرف کرسی کی خاطر، صرف حکومت کی خاطر یہ نواسہ رسول کے روئے زمین پر اب ان کے علاوہ کوئی اور نواسہ موجود نہ تھا۔ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ اتنی دردناک شہادت، شہادتیں اس سے پہلے بھی ہوئی ہیں، یہ بھی شہادت ہے۔ یہ ایک ایسی شہادت ہے جس کی وجہ سے آنکھیں بھی روتی ہیں اور دل بھی روتا ہے۔ جو جسم ناز سے پالا گیا ہو، جن کو امام الانبیاء نے اپنی رانوں پر بٹھایا ہو، کندھوں پر بٹھایا، جن کے حلقوم پر میرے مصطفیٰ کریم نے بوسہ دیا ہو، بوسہ دیا ہو، جن کی پیشانی کو حضور نے چوما ہو، اور چوما ہی نہیں، انہیں اپنے یہاں بٹھا کر جیسے ہم گلاب سونگھتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم نے اپنے نواسے کو سونگھا ہے اور کہا ہے کہ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، دنیا کے اندر میرے پھول ہے۔ اور حضور انہیں سونگھا بھی کرتے تھے۔ جب کوئی ایسا شخص ہو، اب ایسے بدن پر نیزے کے 34 گھاؤ پڑے جن کو تیروں سے چھلنی کیا جائے، مجھ کو بتاؤ یہ کتنی دردناک شہادت ہے۔ لیکن یہ شہادت کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ جب ہم سب کچھ تاریخ اور روایتیں پڑھتے ہیں تو آخر میں وہی پہنچتے ہیں کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف مصطفیٰ کریم کی شریعت کی حفاظت کی خاطر تھا، دین کی بقا کی خاطر، دین کی تحفظ کی خاطر اور حفاظت کی خاطر آپ نے اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ وہ خود بھی قربان ہو گئے اور پھر انہوں نے اپنا پورا خاندان قربان کر کے اپنے نانا کے دین کو بچایا۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، وہ اسی امام عالی مقام کا صدقہ ہے۔ آج جو کلمہ پڑھا جا رہا ہے وہ اسی امام کا صدقہ ہے۔ آج ہم جو اسلام کی باتیں کر رہے ہیں وہ اسی امام کا صدقہ ہے۔ آج ہم جو دین کا نام لے کر جی رہے ہیں، مومن بتا رہے ہیں، وہی امام ہی کا صدقہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو تو راہ خدا میں قربان کر دیا، لیکن ہمیں اپنا سر اونچا کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرما دیا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہم ان کی ساری قربانیوں کو بھولا بیٹھے،
انہوں نے تو جو کرنا تھا کر دیا. ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ان کی قربانیوں کے سامنے ہم نے کیا رول نبھایا ہے, ہمارا اپنا کردار کیا رہا ہے. یہ محفلیں اسی لیے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے. انہوں نے جب اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا تو وطن بھی چھوڑا, مکہ بھی چھوڑا, کربلا پہنچے, سب کچھ قربان کر دیا. ارے 6 ماہ کے بچے کو بھی راہ خدا میں قربان کر دیا. اور پھر یہ جملہ کہا, اے میرے مالک, جو آزمائش حسین پر گزری ہے حسین واویلا نہیں کرے گا, حسین ہر امتحان میں تجھ سے راضی ہے, اور اب اس کی طرف سے یہ چھوٹی قربانی بھی قبول فرما لے. انہوں نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے یہ ساری قربانیاں دیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی کتنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اس دین کی بقا کی خاطر؟ کیا جو شریعت پر حملے پہلے ہو رہے تھے آج نہیں ہو رہے؟ آج بھی ہو رہے ہیں. تو اس شریعت کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں چاہے لیگلی کیوں نہ ہو, ہم کتنا پروسیس کر رہے ہیں؟ ہمارا اپنا اٹھنے والا قدم کہاں ہے؟ لیکن جب ہم اپنا طرز زندگی دیکھتے ہیں اور ہم اپنی زندگی گزارنے کا انداز دیکھتے ہیں تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں. جو قوم نماز کی خاطر تھوڑی دیر موبائل رکھنے کے لیے تیار نہ ہو وہ اس دین کے تحفظ کی خاطر کب آگے آ سکتی ہے؟ جن کے پاس نماز پڑھنے کا وقت نہ ہو اور عبادت کی خاطر جو قوم اپنی اوٹیاں نہ چھوڑتی ہوں, اپنی سیٹیں نہ چھوڑتی ہوں, چوراہے نہ چھوڑتی ہوں, اور جو کھیل اور کود انہیں مسجد تک نہ آنے دیتے ہوں, وہ دین کے تحفظ کی خاطر آگے کب نظر آ سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. یارو, آج کی اس محفل میں یہ سبق حاصل کر لو. امام کی سیرت سے, امام کی قربانیوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس طریقے سے شریعت پر حملے پہلے ہو رہے تھے آج بھی ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے, لیکن ہمیں آگے بڑھ کر ان شریعت کے حوالے سے جو بھی خلاف باتیں کر رہا ہے اس کے تحفظ کا سامان پیدا کرنا ہے. اور اس حوالے سے ہم سب کو تیار رہنا ہوگا. یہ ہمیں کربلا کی سرزمین سے ایک درس مل رہا ہے, ایک پیغام مل رہا ہے. ہم نے تو اپنا کام کر دیا, تم بھی امتی ہونے کے ناطے, رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہونے کے حوالے سے تم بھی کچھ کر لینا تاکہ تمہارا نام بھی غلامان حسین میں شامل ہو جائے. اور جس طریقے سے انہوں نے دین کے تحفظ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا, کم سے کم آپ کا ایک قدم ہی اس کی طرف اٹھ جائے اور آپ کا نام بھی ان کے غلاموں میں شامل ہو جائے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہماری قوم بہت پیچھے ہے. موبائل کے لیے وقت ہے, ریلز دیکھنے کے لیے وقت ہے, شارٹ فلمیں دیکھنے کے لیے وقت ہے, اور اس کے لیے کتنا وقت ہے؟ 2 گھنٹے بھی اگر گزر جائیں تو وہ تھکتے نہیں ہیں. ہاں, اگر وہ تھک جاتے ہیں تو قرآن پڑھنے کی وجہ سے تھک جاتے ہیں, قرآن سنتے سنتے تھک جاتے ہیں. اگر وہ تھکتے ہیں تو عبادت کے لیے تھک جاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ قوم کبھی آگے نہیں آ سکتی جو اپنی ڈیوٹی ادا نہ کریں. نماز ہم پر فرض کی گئی ہے, جو قوم فرض ہی ادا نہ کر سکے, مجھے بتاؤ وہ دین کے معاملے میں آگے کب آ سکتی ہے؟ یارو, آج کی محفل سے یہ سبق لے کر اٹھو. آج یہ کربلا کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہوں. میں اپنے سمیت آپ سے بتا رہا ہوں کہ ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب شریعت کے خلاف کوئی بولے تو پھر اس حوالے سے اس کے تحفظ کا سامان کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اپنے گھر بار کو چھوڑ کر پہلے دین کی حفاظت کی خاطر قدم اٹھانا یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے. سب کچھ چھوڑ کر ہم پہلے مصطفیٰ کریم کا دیا ہوا دین, کیونکہ یہ دین بڑی قربانیوں کے بعد ہم کو ملا ہے. یہ دین آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا. اس دین کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ہمارے بزرگان دین نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. وطن چھوڑے ہیں, وطن. مجھ کو بتاؤ سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھے اور کہاں آئے؟ کیا انہیں اپنا وطن پیارا نہیں تھا؟ لیکن نہ, حضور کے کہنے پر انہوں نے وطن چھوڑ دیا, صرف اس لیے تاکہ ہند کی سرزمین پر پہنچ کر وہاں پر دین کا کام ہو, اور وہ لوگ جو دوسرے معبودان باطلہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکا رہے ہیں ان کے دلوں میں نور ایمان داخل کر کے ان سب کو مصطفیٰ کریم کا عاشق رسول بنا دیا جائے.
یہ ساری قربانیوں کے بعد ہم کو یہ دین ملا ہے، اس دین کو ضائع نہ کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ اگر ہم کو آج مل گیا ہے تو پھر اس کو سنبھالو، اور اس کو سنبھالو اور ایسے سنبھالو، روپیوں کو بعد میں سنبھالنا، دین پہلے سنبھالنا، اس لیے کہ اگر دولت ختم ہوتی ہے بعد میں بھی آ سکتی ہے، کما سکتے ہیں، تجارت بڑھا سکتے ہیں، لیکن اگر دین چلا گیا تو پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ہمیں یہ دین دیا گیا ہے، ہم اس کو سنبھالیں گے، اور صرف دنیا تک نہیں، اس دین کو، اس ایمان کو ہم آخرت تک لے جائیں گے، اور وہاں پہنچ کر ہم با ایمان کھڑے ہوں گے اور رسول اللہ کے غلاموں میں شامل ہوں گے۔ کریں گے نا عمل اس پر؟ آج کا پیغام یاد ہے آپ کو؟ کون سا پیغام دیا گیا آج کی محفل میں؟ یارو ہماری یہ محفل رائے گاہ نہیں جانی چاہیے۔ یہ جو خرچہ کیا جاتا ہے اور بڑی محنت فون کر کے مقررین کو بلا کر آپ کے دین کے تحفظ کی خاطر جو کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ رائے گاہ نہیں جانی چاہیے، یہ ہمیشہ کے لیے کام آنی چاہیے۔ آج کی اس مجلس سے یہ پیغام لے کر اٹھو، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے دین کو بچانا ہے، شریعت پر عمل کرتے ہوئے شریعت کے تحفظ کا سامان کرنا ہے۔ میں نے چونکہ عمل کی بات کی ہے، 1 منٹ لیتا ہوں آپ کا، 1 منٹ۔ شریعت پر عمل کی، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم شریعت سے دور ہو جائیں، لوگ چاہتے ہیں کہ ہم شریعت سے دور ہو جائیں، اور دور ہوں گے تو ہم چونکہ کمزور ہوں گے، اور پھر انہیں ہماری شریعت میں جو بھی منمانی کرنی ہوگی وہ کر سکیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہم خود ہی شریعت کے اتنے پابند کیوں نہ ہو جائے کہ وہ ہماری شریعت کی طرف نظر اٹھا کر ہی نہ دیکھیں۔ غم کا موقع ہو، 40واں ہو، 10واں ہو، تیجا ہو، میت ہو، خوشی کا موقع ہو، سارے ریت رواج بعد میں، شریعت مصطفیٰ پہلے۔ لوگ قرآن جلا رہے ہیں، کیوں جلا رہے ہیں؟ تاکہ مسلمان تلاوت نہ کریں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا یا تو بچہ حافظ قرآن ہے۔ وہ قرآن اس لیے جلا رہے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت نہ کر سکیں، تو جو ان کا کام تھا وہ انہوں نے کر دکھایا، ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کر کے ان کو کیوں نہ بتائیں؟ تم چاہے کتنا قرآن جلا دو، ہم اس کو برداشت کرنے والے نہیں، اور جو تمہارا مقصد ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت سے رک جائیں، یہ بھی پورا ہونے والا نہیں۔ ہم کل بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اگر کل 2 پارہ کرتے تھے تو آج 3 پارہ کریں گے، 3 پارہ کرتے تھے تو آج 5 پارہ کریں گے، لیکن ہم قرآن کی تلاوت سے باز آنے والے نہیں ہیں۔ ہم قرآن کی تلاوت کر بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے، تو جس طریقے سے اس طریقے سے ان کا مقابلہ ہم قرآن کی تلاوت کے حوالے سے کریں گے، تو پھر شریعت کے اندر جب وہ مداخلت کرنا چاہے تو ہم خود ہی اتنے پابند ہو جائیں گے کہ وہ ہماری شریعت میں کسی قسم کی مداخلت نہ کرنے پائے۔ تو سبق یاد ہو گیا آج کا؟ دین کے حوالے سے آگے رہیں گے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے، دین کے تحفظ کا سامان پیدا کریں گے۔ جو احباب نہیں پہنچ سکے ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچاؤ، اپنے گھر والوں تک یہ پیغام پہنچاؤ، اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچاؤ۔ یہ معمولی سرمایہ نہیں، بڑی بڑی قربانیاں دینے کے بعد یہ سرمایہ دیا ہے۔ اور یاد رکھنا، ہمارے بزرگان دین نے قربانیاں دی تو دین یہاں تک پہنچا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دین ہماری نسلوں تک پہنچ جائیں تو ہمیں بھی قربانیاں دینی ہوں گی، ہمیں بھی قربانیاں پیش کرنی ہوں گی۔ جیسے انہوں نے قربانی دے کر دین ہم تک پہنچایا، ہم قربان ہو کر اس دین کو آگے تک پہنچائیں گے۔ یہ دین ہمیشہ باقی رہے گا، اور پھر ہم اس کی حفاظت کا سامان ہر پل کرتے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، امام کے کربلا جانے اور انہوں نے جو قربانیاں پیش کی اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔